बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वलीम। पाकिस्तानी सियासत पिछले 2.5-3 सालों से एक ऐसी कैफियत में है जहां पर हर गुजरते दिन के साथ सियासी तलखियां बढ़ रही हैं, जहां हर एक वाकया दूसरे से जुड़कर पहले सवाल और फिर खदशात को जन्म देता है कि रियासत और सियासत जिस टकराव के रास्ते पर चल पड़े हैं, यहां से अब वापसी मुमकिन हो सकेगी या नहीं। सियासत के इस खेल में एक तरफ हुकूमत है जो कभी 26वीं तो कभी 27वीं तरमीम करके बार बार रूल ऑफ गेम्स तब्दील करती है, जिसे जजेस के इस्तीफों की कोई परेशानी है, ना किसी वकला तहरीक का कोई डर। तो दूसरी तरफ अपोजिशन इत्तेहाद के कभी अलामती एहतजाज तो कभी आज जैसे यौम स्या जो पिछले 1 साल से सोशल मीडिया पर नजर आते हैं, मगर एहतजाजी सियासत का अमली मैदान बदस्तूर खाली है। ऐसे में ये खबरें आती हैं कि पीटीआई अपनी एहतजाजी सियासत में जान डालने के लिए महमूद खान अचकजई की जगह पर मौलाना फजलुर रहमान साहब को बतौर अपोजिशन लीडर आगे लाने के बारे में सोच रही है ताकि एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाया जा सके, मगर दोनों तरफ से तरदीद आ चुकी है कि ऐसा कोई भी फार्मूला ज़ेर गौर नहीं। दूसरी तरफ वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी साहब अपनी तकारीर की वजह से अब हुकूमत के बाद इलेक्शन कमीशन के रेडार पर आ चुके हैं, जहां यह खदशा है कि अगर वज़ीर आला इलेक्शन कमीशन को मुतमईन ना कर सके तो मुमकिना तौर पर सीएम शिप से छुट्टी हो सकती है। सवाल है कि इलेक्शन कमीशन ने जो फुर्ती खैबर पख्तूनख्वा में दिखाई, वही फुर्ती पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन को लेकर आखिर क्यों नजर नहीं आती। एक बड़ा अहम मामला है, वो इमरान खान साहब से मुलाकातों का है। सुहेल आफरीदी 7 मरतबा अडियाला के चक्कर लगा चुके, मगर हर बार मुलाकात रोक दी गई। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को आज एक खत तहरीर किया है कि इमरान खान की बहनों से बदसलूकी काबिल कबूल नहीं है। यह भी लिखा है कि जब अदालत ने वाज़ेह इजाज़त दे दी है, दिन भी मुकर्रर हैं, लोग भी नामजद हैं, तो मुलाकात में क्या वजह रुकावट है। ऐसे में यह जानना अहम हो जाता है कि मुलाकात में रुकावटें एक इंतजामी लापरवाही है या फिर किसी सतह पर यह फैसला कर लिया गया कि इमरान खान को बाहर की सियासत से दूर रखना है। इसी पर बात करने के लिए स्टूडियोज में हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ कराऊंगी। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मरवत साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। मरवत साहब, जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत और पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, इसके ऊपर एक एक करके सवाल करेंगे, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी खबर दी, मैं उसको खबर ही कहूँगी। वो आप बताएंगे वो खबर है, दावा है, प्रेडिक्शन है कि बुशरा बीबी जो हैं उनको रिहाई की पेशकश हुई है, ये भी आपने खबर भी दी। बहुत शुक्रिया। देखिए, बुशरा बीबी की रिहाई कानूनी तौर पर भी बड़ी सहल है, आसान है, इंतज़ार सिर्फ केस लगने का है। खान साहब की रिहाई के हवाले से फिर भी शायद अदालतें जो हैं सवाबदीद रखती हैं, लेकिन जो मुल्ज़िम या मुल्ज़िमा सज़ा याबी से कबल ज़मानत पर होता है तो फिर अपील जब लग जाती हैं तो फिर उनकी ज़मानत अमूमन हो जाती है। ये अफर जो है मई में 2025 में बिरसो गौर साहब की वसातत से हुई थी, जो खान साहब के पास गए और मेरे ख्याल में अपनी अहलिया के साथ मशावरत के बाद उन्होंने इनकार किया था कि शायद बुशरा बीबी की ज़िंदगी को ख़तरात लाक होंगे। अभी जब ये 27वीं आईनी तरमीम आई तो इस दौरान फिर मुझे इल्म हुआ कि वही पेशकश दोहराई गई है, और मेरा ख्याल ये है कि शायद पेशकश ऐसी भी हो सकती है कि चूँकि उनको भी अंदाज़ा होगा कि अदालतों के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा तो कोई आसानी जता दे। अच्छा, लेकिन क्या वजह है बुशरा बीबी खुद बाहर नहीं आना चाहती? चलिए, जो केसेस की बुनियाद है, जमहूरी तौर पे हम कह देते हैं कि केसेस नहीं लग रहे, या हमें भी पता है कि मामला कहाँ पर हैं। आपको क्या लगता है कि बुशरा बीबी खुद बाहर नहीं आना चाहती, या इमरान खान साहब किसी ख़तरे के पेश नज़र उनको नहीं लाना चाह रहे? रिहाई तो सबको अजीज़ है, सब आना चाहते हैं। खान साहब के बारे में भी ऐसे दावे आ रहे हैं कि शायद वो भी वापस आ जाए। खान साहब और उनसे वाबस्ता जो लोग हैं वो आजकल अगर जेल में होते हैं तो कुछ ज़्यादा महफूज होते हैं बनिस्बत बाहर के, क्योंकि बाहर में तो मक्की मारने पर भी शायद 302 का पर्चा हो जाए। आए दिन मुकदमात की जो हैं दागबिल डाली जाती है, और मेरा ख्याल ये है, देखें जिस तरह आपने अपनी इंट्रो में कहा, ये मफाहमत जो है इसकी कोशिशें अब कोई भी फरीक नहीं कर रहा है, ना पीटीआई की तरफ से कोई रह गया है और ना हुकूमत की तरफ से, न दोनों की तरफ से ख्वाहिश पाई जाती है। यानी इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में मज़ीद टकराव किसी कैफियत होगी, और बाज़ आने वाली तो पीटीआई भी नहीं है, चाहे वो केपी की हुकूमत की धमकी लगे, चाहे तमाम को घर भेजे डिस्क्वालीफाई करके, तमाम को जेलों में भेजे,
اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس سیاسی اور جو سماجی اور جو کیفیت سی بن چکی ہیں معاشرے میں، یعنی بار بار عدالت کے احکامات کو جو ہیں جوتی کے نوک پہ رکھنا، اب یہ حکام کو سوچنا چاہیے نا کہ اس سے کیا پیغام جاتا ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر۔ لیکن جو مروت صاحب حکومت کے ممکنہ طور پہ جو لوگ ہیں جو تعلق رکھتے ہیں مسلم لیگ نون سے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو کچھ اب ہو چکا ہے، جس طرح سے آپ نے کہا مفاہمت دونوں طرف سے نہ کوئی چاہتا ہے نہ ہو سکتی ہے، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو سب جیل ڈکلیئر کر کے بنی گالہ میں وہاں پر شفٹ کر دیا جائے، وہاں ملاقاتیں بھی ہونی چاہیے، سب ہونا چاہیے، لیکن اس کے بدلے میں جو سودے بازی یا جو ایگریمنٹ کی صورت ہمیں پی ٹی آئی بیان کرتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اب خان صاحب کو اس کے اوپر عمل کر لینا چاہیے، چیزیں عین ممکن ہے بہتر ہو جائیں؟ مثلا اس سودے بازی میں کیا آپ خاموش رہیں گے؟ میرا خیال ہے خان صاحب قبر تک خاموش نہیں رہیں گے، وہ ایسی شخصیت ہی نہیں ہے کہ اس کا منہ بند کرایا جا سکے، نہ کوئی اس کی گارنٹی دے سکتا ہے، آتا کہ آپ خود خان صاحب کو کہیں نا کہ جی آپ کو رعا کرتے ہیں، بس آپ خاموش رہیں، تو وہ شاید وقتی طور پہ کوئی بات کر دے لیکن وہ خاموش نہیں رہ سکتے۔ ٹھیک ہے، اب پاکستان تحریک انصاف نے، جیسے آپ نے بھی اپنے سٹیٹمنٹس میں یہ کہا، ہم بھی دیکھتے ہیں سہیل آفریدی صاحب کئی مرتبہ اڈیالہ کے باہر گئے، ان کی ملاقات نہیں ہوئی، ان کے منصب کی بھی تصحیح ہوتی ہے اور وہ وہاں پر موجود بھی رہتے ہیں۔ آپ نے ایک پروگرام میں کہا کہ آپ کو کسی کال کی ضرورت نہیں تھی آفٹر مئی، اور شفیع جان صاحب اس پروگرام میں آپ کے ساتھ موجود تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ لیڈر کی کال کے بغیر آج کی جو صورتحال ہے اس میں احتجاج پی ٹی آئی کر سکتی ہے، یا یہ سمجھداری ہے کہ وداؤٹ کال وہ نہ نکلنا چاہتے ہیں اور نہ کوئی نقصان نومبر کی طرح وہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے احتجاج جو ہے نا، احتجاج میری ذاتی رائے میں اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ اجازت لیتے ہیں، آپ لیڈر سے اجازت لیتے ہیں، آپ سرکار سے اجازت نامہ لیتے ہیں۔ 9 مئی کے بعد جب ہم نکلے تھے نا تو ہم اپنے تئیں بس اپنی پارٹی کو آگاہ کر دیتے تھے کہ آج ہم نوشہر آ رہے ہیں، آج باجوڑ آ رہے ہیں، آگے سے راستے بند ہوتے تھے، شیل چلتے تھے، گولیاں چلتی تھی، لیکن نہ کبھی ہم نے اجازت مانگی۔ اس کا خمیازہ ہمیں یہ بھگتنا پڑا کہ پرچے ہو گئے، گرفتار ہو گئے۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی اور آج بھی میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں، یہ عمران خان پہ سارا بوجھ جو ڈال دیا جاتا ہے کہ خان نے احتجاج کی کال دی۔ جب خان کو یہ ایٹریبیوٹ ہو جاتا ہے تو جس طرح 26 نومبر کے جتنے پرچے ہیں سب میں خان نامزد ہے کہ اس نے کال دی تھی، تو جو بیٹمنٹ ہے یا 109 تعزیرات پاکستان، اس میں تو وہ ملزم ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے خلاف کیسز بھی بڑھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے احتجاج ہیں کیا؟ احتجاج یہ تو نہیں ہے کہ عمران خان نے کال دے دی اور پی ٹی آئی نے جناب علی ایک تاریخ مقرر کر نکل پڑے، احتجاج یہ نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ احتجاج جو ہیں وہ پاکستان کے عوام الناس کو، پی ٹی آئی کے ورکرز کو نہیں، پاکستانیوں کو آپ نے اس بات پہ قائل کرنا ہے کہ آپ نے نکلنا ہے، اور وہ اس بات پہ نہیں نکلیں گے کہ جناب بشا بی بی کو رہا کرانا ہے یا خورشید شاہ صاحب جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کو رہا کرانا ہے، یا صرف عمران خان کی رہائی کی وجہ سے پوری پاکستانی قوم نکلی۔ تو پھر کیا کاز ہوگی؟ دیکھیں لوگوں کا کاز بنانا ہوگا۔ لوگوں کا کاز تب بنے گا جب آپ پاکستانیوں کو اس پہ قائل کریں گے کہ ان کا نکلنا ان کے بہتر مستقبل کی نوید دے گا۔ مہنگائی کے خلاف آپ ان کو قائل کر سکتے ہیں، بدامنی کے خلاف آپ ان کو قائل کر سکتے ہیں، ناانصافی کے خلاف آپ ان کو قائل کر سکتے ہیں، یہ جو سیاسی اور قانونی طوائف الملوکی ہیں اس پہ آپ ان کو قائل کر سکتے ہیں، عدلیہ کی آزادی پہ، اور یہ ایک سپارک ہوتا ہے، یہ سپارک کی دیر ہوتی ہیں جس پہ جتنا آپ موٹیویشن کریں گے۔ اب آج کل تو آپ کے پاس بڑا مطلب انسٹرومنٹ ہے ایک سوشل میڈیا، آپ سوشل میڈیا کے سامنے بیٹھیں اور مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں سے، خواتین سے، نوجوانوں سے یہ میسیجز بنوائیں، اور اس کے بعد ایک وقت آ جاتا ہے کہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ باقی اب دیکھیں نا وہ سپارک آپ نے دیکھا کشمیر میں دیکھا، جب کشمیر میں صرف یہ نہیں کہ مسلم کانفرنس کے لوگ نکلے، ہر کشمیری نکلا، تو یہ حکومت کے بس میں ہی نہیں تھا، جو ناجائز مطالبے تھے وہ بھی مان لیے۔ چلے میں آپ سے ایک سخت سوال کرتی ہوں مروت صاحب، آپ نے کہا لوگوں کو ایک کاز دینا پڑتا ہے، بنانا پڑتا ہے، آپ لوگوں کے پاس تو تھالی میں بنا بنایا کاز آیا تھا 8 فروری کے الیکشن کے بعد، تو مئی تک نوبت کیوں پہنچی؟ مروت صاحب تو اس وقت آسمان کی بلندیوں کو تھے چھو رہے مقبولیت میں، تو مروت صاحب کیوں نہیں نکلے جب 8 فروری کا کاز آپ کے پاس تھا 2024 کے الیکشن کے بعد، کیوں نہیں آ پائے؟
تو مجھے تو امیڈیٹلی اس کے بعد اسی مقصد کے لیے سائیڈ لائن کیا گیا. وجہ کیا تھی؟ وہ آپ خان کو سپورٹ کر رہے تھے؟ خان کو سپورٹ کر رہا تھا، عوام کے لیے تھے، ان کے ووٹ کے لیے؟ پاکستانیوں کے لیے تھا، اور میں تو چیخ رہا تھا. 11 اپریل 2024 سے میں سائیڈ لائن ہوں، آج تک ہوں، اور یہی میرا گناہ تھا کہ میں لوگوں کو نکال سکتا تھا. یہ نکالنے کی جو میری استطاعت یا صلاحیت تھی، یہ خان کی طاقت تھی، اور خان نے اور پی ٹی آئی نے اپنے پیروں پہ کلاڑی ماری. مطلب یہ کہ عمران خان کی طاقت کے آگے بند باندھا ان کے اپنے لوگوں نے؟ خود خان نے، پی ٹی آئی نے کیا، اور یہ اس کے لیے جو ہے اپنے لوگوں کو استعمال کیا گیا. لیکن بہرحال دیکھیں، وہ ایک وقت تھا. میں اس وقت بھی اگر آپ میری ویڈیوز نکالیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے صرف احتجاج کی ذمہ داری دے، میں نے کوئی وزارت نہیں. کس نے روکا آپ کو احتجاج سے؟ میرا خیال ہے، دیکھیں خان نے ایگری کیا میرے ساتھ کہ احتجاج کی کمیٹی بناتے ہیں، آپ کو اس کا چیئرمین بناتے ہیں پورے پاکستان میں، جس کو آپ نے لینا ہے لے لیں. 2 دن کے بعد جناب علی یہ شبلی فراز صاحب گئے، اور عمر ایوب خان گئے، اور رؤوف حسن گئے. اچھا. اور انہوں نے جا کے مہربانی کروا دی کہ نہیں جی ابھی فی الحال اس کو کوئی ذمہ داری نہیں دینی ہے، یہ جی آپ کو ریپلیس کر لے گا، اور یہ وہ مطلب ایسی باتیں. مخاصمت کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ شاید آپ عمران خان صاحب کو ریپلیس کر لیں، اور یہ عمران خان صاحب کے ذہن میں ان 3 اشخاص نے ڈالا. اور بھی لوگ تھے. عمر ایوب خان کے ساتھ میری بات میرا دینامہ ہو گیا، اس وقت ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں تھے. ٹھیک ہے. اب ایک میں سینیٹر عفنان صاحب کو سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کی ایک تو بہنوں کے اوپر جو کچھ ہوا اس کے اوپر چاہوں گی کہ آپ کا موقف بھی آئے کہ کیا یہ درست رویہ تھا، ریاست نے کیا، پولیس نے کیا، جس نے بھی کیا. حالانکہ حکومت کی طرف سے اس کی مذمت آ رہی ہے، مگر ایک ڈیفینس بھی نظر آ رہا ہے کہ پولیس نے صرف اپنی ذمہ داری نبھائی. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب سے جیل میں جب آپ کی پہلی ملاقات ہوئی تو عمران خان صاحب کا یہ ڈیمانڈ تھی کہ شیر افضل مروت مجھے آپ سے جائے نماز اور قرآن چاہیے، جو میں نے پڑھا بھی آپ کا اسٹیٹمنٹ. تو عمران خان صاحب جب اس قسم کی چیز کتابیں ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ان کے اوپر یہ دیسی مرغ اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں، ان کے الزامات کیوں حکومت لگاتی ہے؟ دیکھیے یہ تو ویسے بیانیے بنانے کے لیے ہیں. یہ دیسی مرغ کوئی بھی کھا سکتا ہے، کوئی قطغن اگر ہیں، میں آج چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، آپ نے اپنے پیسے بھرنے ہوتے ہیں یہ حکام کے پاس، آپ اس سے کہیں جو بھی آپ کہنا چاہیں. خان صاحب دہی کا شوقین تھا، اور جو اٹک جیل کا سپرڈنٹ تھا، خان کے سیکیورٹی کے لیے وہ تمام غذائیں خود خریدا کرتا تھا، اور بہت ہی زیادہ اس کی سیکیورٹی جو ہے. تو یہ یوگرٹ یعنی جو، اور اس کے علاوہ جو ہے میوہ ڈرائی فروٹ اور شاد، یہ چیزیں جو ہیں وہ خان کی مرغوب ہیں. باقی جو ہیں یہ دیسی مرغی یا دیسی گوشت یا بکرے کا گوشت، یہ دیکھیں بہت سارے لوگ کھاتے ہیں. جیل میں جس کی بھی توفیق ہوتی ہے وہ کھا سکتا ہے. آپ نے اپنے اخراجات چاہے وہ 1 لاکھ جمع کرنا چاہیں یا 10 لاکھ جمع کرنا چاہیں، آپ نے جیل میں ایک مد ہے، ہیڈ ہے، جیل مینول میں دیا گیا ہے، آپ نے اس میں جمع کرنے ہیں. اور آپ جس کیٹیگری کا خان قیدی ہے اس میں آپ کو ایک کوک ملا ہوتا ہے. لیکن وہ تو اخراجات ان کی فیملی برداشت کرتی ہے نا، ان کے عمران خان صاحب کے. لیکن حکومت اس کا بھی کریڈٹ اپنے سر پہ لے رہی ہوتی کہ عمران خان صاحب اب بہت مہنگے پڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں خان صاحب بہت مہنگے پڑ رہے ہیں. نہیں مہنگے کیا پڑ رہے ہیں، 1 روپے حرام ہو جو خان کے خرچے کا انہوں نے. وہ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی کے نام کے اوپر ہمارا اتنا خرچہ. سیکیورٹی تو جیل کی ویسی سیکیورٹی ہے. اڈیالہ جیل بہت بڑا جیل ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اڈیالہ جیل میں صرف ایک خان تو نہیں ہے، اور بھی بہت سارے ان کے ہائی ویلیو پرزنرز ہیں. اور باقی کہ صرف خان، ہر ایک سیاسی آدمی جب بھی عدالتوں میں یا جیلوں میں جاتا ہے تو وہ حکومت کو خاص تو کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ پوری پاکستان تحریک انصاف میں ایک وہ واحد شخص ہے، مجھے یہ کہنا پڑے گا، جو میں اڈیالہ کے بغیر تواتر کے ساتھ نظر آتے ہیں. وہ باہر وہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے گھر بھی جاتے ہیں، ان سے اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کو ایک ایسا وزیر اعلیٰ سوٹ کرتا ہے جو بے اختیار ہو. گنڈا پور صاحب اس لیے سوٹ نہیں کیے کیونکہ وہ با اختیار تھے اور وہ ان کو منظور نہیں تھا. آپ یعنی کہ سہیل آفریدی صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بے اختیار وزیر اعلیٰ ہیں. میں دیکھیں یہ سہیل آفریدی صاحب خان صاحب کی بہنوں کے گھر گئے، جی مطلب یہ ہے کہ خوشنودی درکار ہے ان کی. اظہار یکجہتی کیا اظہار یکجہتی؟ اظہار یکجہتی پی ٹی آئی کے ہر ایک آدمی کے ساتھ کرنی ہے. ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی ہے جن کے رشتہ دار جو ہیں یا جن کے بیٹے یا باپ جو ہیں وہ منو مٹھی تھلے دب گئے. ان کے ساتھ اظہار یکجہتی ضروری نہیں ہے. یہ مطلب یہ اظہار یکجہتی آ کے یہاں پہ ان کے ساتھ ضروری ہو گیا ہے. دیکھیں یہ میں اس چیز کو دیکھیں، وہ وزیر اعلیٰ صوبے کا، لوگوں کو ان کے پاس جانا چاہیے.
بجائے اس کے کہ وہ کبھی ایک در پہ کھڑا ہو کبھی دوسرے در پہ کھڑا ہو. اچھا. اور وہ پورے خیبر پختونخوا کی نمائندگی کرتا ہے. مجھے تو کم از کم صرف یہ ایک فعل پسند نہیں آیا کہ وہ جائیں اور پھر جناب علی. اس سے پہلے تو مروت صاحب وہ نہیں گئے. یہ جب نورین نیازی صاحبہ کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد وہ یکجہتی کے لیے گئے. یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے. اس سے پہلے وہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے گھر نہیں گئے. نہیں دیکھیں کیا میسج جاتا ہے. یعنی کہ پی ٹی آئی تو اس کی ایک عکاس تھی کہ ہمارے ہاں سیاست میں موروثیت نہیں ہے, خاندان کا کوئی غلبہ یا اثر نہیں ہے. تو اب کیا کنوے کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو یا حکومت کو؟ ایک وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ خان کی بہنوں کے پاس جاتا ہے اور یہ جو تکالیف ہیں یہ سب نے بھگتے ہیں. مطلب ہے یہ, اب آپ کو میں ایک مثال دوں, یہ جو نورین نیازی صاحبہ کے ساتھ جو ہوا اس سے بدرجہ 1000 گنا زیادہ جو ہیں وہ حسان نیازی کے ساتھ ہوا ہے. حسان نیازی کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بشرا بی بی کے خلاف یہ جو سوشل میڈیا پہ کمپین ہے, یہ جو انٹرنیشنل سٹوریاں چھپ رہی ہے, اور پی ٹی آئی کا رد عمل دیکھیں اور سوشل میڈیا کا رد عمل دیکھیں, خاموش. دیکھیں یہ سارے اپنے ہی گھر میں جو ہیں آگ لگی ہوئی ہے اور اسی وجہ سے جو ہیں اب یہ جو اپنے گھر میں ان کی آگ لگی ہوئی ہے اس میں یہ اسٹریٹجی تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے ہمارے پاس ایک چنگاری بھی اڑتی ہوئی آئی ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ معاملات آگے بڑھانے کے بارے میں پی ٹی آئی سوچ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حالات میں یہ معجزہ رونما ہو سکتا ہے؟ اگر یہ معجزہ رونما ہو گیا تو پھر میرے خیال میں پی ٹی آئی کو جو ہیں وہ خان صاحب کی کل پڑھنی چاہیے. وہ پھر دیکھیں, آپ کو ویسے لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے پی ٹی آئی کی اپنی کریڈیبلٹی کدھر جائے گی. ابھی محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کی درخواست دی ہوئی ہے, اس کو چھوڑ کے آپ مولانا صاحب کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اس امید پہ کہ جناب وہ کچھ زیادہ بہتر کارکردگی دکھا دیں. میں عرض کروں یہ جو 26ویں آئینی ترمیم پہ پی ٹی آئی اور مولانا صاحب کے بیچ بہت زیادہ عدم اعتماد پیدا ہوا. پی ٹی آئی نے شاہد خان کو یہ کہا کہ مولانا صاحب جو ہیں اس نے ساتھ نہیں دیا یا ان کا ساتھ دیا, جبکہ مولانا صاحب کا موقف دوسرا ہے. اور یہ میں نیکسٹ ٹو امپاسبل سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے مولانا صاحب کریں, اور اگر کبھی وہ دن آ بھی گیا تو مولانا صاحب کی سیاسی طاقت یا پی ٹی آئی میں سما جائے گی یا پی ٹی آئی کی سیاسی طاقت جے یو آئی میں سما جائے گی. اچھا, ویسے تو ہمیں یہ معجزہ ہی لگتا ہے کیونکہ جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت لے چکی تھی, اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے ساتھ اتحاد کرنے کے بعد آگے بڑھ جائے؟ غلط فیصلہ بھی تھا ان کا. اگر یہ ریزرو سیٹیں نہ لیتے تو 27ویں آئینی ترمیم میں اس کے پیروں میں پڑی نہ ہوتی حکومت جس طرح 26ویں آئینی ترمیم. ابھی تو 28ویں کی بھی بات ہو رہی ہے صاحب. اب تو 28ویں نہیں 48ویں بھی کر لے تو کوئی فرق نہیں ہے, فروائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک آخری سوال شیر افضل مروت سے. شیر افضل مروت صاحب کو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو آج بھی ان کے جو کور فوٹو ہے وہ ہمیں عمران خان صاحب کا نظر آتا ہے. مروت صاحب سے بات کرتے ہیں تو آج بھی عمران خان آپ کی گفتگو میں ہے. مروت صاحب سے بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کے لیے نرم گوشہ ہو نہ ہو, احتجاج کو لے کے عمران خان صاحب کے لیے نرم گوشہ ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو احتجاج کے لیے کال کی ضرورت نہیں ہے, تو مروت صاحب کو عمران خان صاحب کے احتجاج کے لیے یا ان کے لیے احتجاج کے لیے کیا پی ٹی آئی کی اجازت درکار ہے؟ نہیں, میں تو ذاتی طور پہ اب میری ہمت جواب دے گئی ہے. میں تو ایک والنٹیئر تھا, ایک کاز کے لیے لڑا, لیکن یہ 1.5 سال سے جو مسلسل رگڑا لگایا, جو سوشل میڈیا پہ کردار کشی کی, اب میرا دل بھر چکا ہے. میری کوئی اب خواہش نہیں رہی ہے. پی ٹی آئی سے دل بھرا یا خان نہیں, صاحب پی ٹی آئی سے نہیں, لیکن جن کے لیے لڑے, جن کے لیے ہم نے تکلیف اٹھائی. دیکھیں نا, ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے کہ کسی کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ایک برتن میں کھانا کھا لیتے ہیں, اگر ان کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے تو دشمنی نہیں بنتی ہے. بس ٹھیک ہے, آپ کا اپنا راستہ, ہمارا اپنا راستہ, لیکن یہاں تو دشمنی, گالم گلوچ, اور یہ پی ٹی آئی اتنی بڑی لیڈرشپ, سب ہم نے اکٹھے کام کیا. کسی ایک کو توفیق اللہ نے دی نہیں کہ ان کو اوپنلی جا کے کہیں کہ یہ آپ صرف مروت کے ساتھ نہیں, یہ اس دن شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ جو کیا, وہ نفرت کی جو فیلنگ ہے وہ سارے الیکٹرانک میڈیا نے اپنے لیے فیل کی ہوگی. لیکن مروت صاحب کسی انڈیویجول کے ایکٹ کو میرا نہیں خیال کہ آپ یہ کنسیڈر کریں گے. ایک انڈیویجول ایکٹ تو نہیں ہے یہ, تو جناب علی آپ نے خٹک ڈانس دیکھا ہے؟ جی, خٹک ڈانس میں جناب علی ڈول بجاتے ہیں
اور جو ہی یہ ڈھول بجنا شروع ہو جاتا ہے نا تو اطراف میں جو جدھر کھڑا ہوتا ہے نا سب رقص وہ جناب سب شروع ہو جاتے ہیں. تو جو آپ سوشل میڈیا سے آن تو کریں نا، رقص لگا ہوتا ہے، موسیقی، کلاسیکی موسیقی جناب علی گالم گلوچ کی، اور صبح سے لے کر 4 بجے تک یہ اپنوں کو گالم گلوچ کرتے ہیں. آخری مرتبہ مروت صاحب نے کب کوشش کی عمران خان صاحب سے ملنے کی؟ دیکھیں میں نے واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں پی ٹی آئی کے ان دوستوں کو بتایا ہوا ہے جنہوں نے خان صاحب اور میرے مابین پیغام رسانی کی. میں نے کہا، میں ایک دفعہ میں گیا، آپ کو یاد ہوگا ٹی وی پہ کہ جی وہ خان صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا، خان صاحب نے ان کا وکالت نامہ. اس کے بعد مجھے سے شخصی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں خان صاحب کے پاس جاؤں اور ان کو ریکویسٹ کروں. کس لیے ملنا چاہوں گا؟ میں تو ملنا چاہوں گا بھی احتجاج کے لیے، جلسے جلوسوں کے لیے، یعنی بیل مجھے مار، اس کے لیے بھی میں منتیں ترلے کر رہوں. جو پہلے میں نے ڈیلیور کیا، کوئی مائی کلال اب تو ڈیلیور کر دینا. وہی سودا ہے، وہی عمران خان ہے، وہی پارٹی ہے. اب کوئی ہمت کر کے ذرا تلا تم خیز موجوں میں کوئی طوفان تو بپا کر دے. مجھ میں سب کو پشتوں میں کہتے ہیں، ایڈیو سے ہم جانتے ہیں ان کو، وہ 10 سال گزر جائیں گے نا، 10,000 لوگ نہ نکال پائیں گے. اور میری صورتحال یہ ہے کہ میری اب بس ہے. ہاں، البتہ جس دن ان کو احساس ہوا کہ زیادتی کی ہیں اور اس پہ معذرت کریں گے، پھر میں سوچیں گے اور ممکنہ طور پہ واپس بھی آنے نہیں، پھر سوچوں گا. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھے. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. قومی سیاست آؤ دیکھتی ہے نتاؤ بس اختلافات کا بہاؤ جو بڑھتا چلا جاتا ہے تناؤ میں، نتیجہ عدم استحکام اور ریاست پر دباؤ. ایک طرف جیل کہانی، دوسری طرف عدالتی یا پارلیمانی تنازعات اور اختیارات کی کھینچا تانی. حکومت پر ترامیم اور نت نئے قانون کا جنون ہے بدستور تاری، جس کے خلاف احتجاج کی ہلکی پھلکی موسیقی بھی ہے جاری. احتجاج اپوزیشن جماعتوں کا ہو یا وکلاء برادری کا، 27ویں یعنی ترمیم کے خلاف تحریک فی الحال تاخیر کا شکار ہے، کیونکہ صورتحال اب تک غیر یقینی سے دوچار ہے. محاذ رائے کے اس کھیل میں آئے روز جلتی پر تیل دکھائی دے رہا ہے. آج مزید گرفتاریاں بھی منظر عام پر آئی ہیں. تحریک انصاف لاہور کے صدر اکرم عثمان دھر لیے گئے، جبکہ کراچی میں بھی احتجاج پی ٹی آئی پر بھاری ہے. درجنوں کارکنان کی گرفتاری کے حوالے سے خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ادھر مرکز میں اپوزیشن کی صفوں میں ہلچل ہے. شاید حزب اختلاف نئی قیادت کا سیاسی اشتہار لکھ رہی ہے، جس کے لیے مولانا فضل الرحمان کا نام زبان زد عام ہے. تردید تو آ گئی، لیکن سوال تو ہے کہ کیا موجودہ صورتحال میں اپوزیشن قیادت کی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ کیا ممکنہ نیا پلیٹ فارم جلد یا بدیر منظر عام پر آ کر پرفارم کر سکتا ہے؟ اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ یہ حقیقت ہے یا فسانہ، یا پھر اپوزیشن کی تقسیم ہے کوئی بہانہ. سیاست کی سطح پر برف پگھلے گی یا درجہ حرارت مزید بڑھے گا؟ اسی پر بات کریں گے. سینئر رہنما تحریک انصاف شوکت بسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ویلکم کریں گے. بہت شکریہ شوکت بسر صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ایک طرف تو مشکلات ہیں بسر صاحب، احتجاج کے حوالے سے آج جو کچھ کراچی میں ہوا وہ ہم نے دیکھ لیا، بائی الیکشن سے پہلے لاہور کے صدر کے ساتھ جو ہوا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. تو آپ لوگ یہ قیادت تبدیلی اور خاص طور پہ احتجاجی تحریک کے لیے یہ کیا معاملہ ہے؟ تبدیلی واقعی کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ قیادت؟ آپ نے یہ جو اپنے انٹرو میں سیاست کے حوالے سے گفتگو کی، پاکستان میں اس وقت سیاست، جمہوریت، آئین، قانون، عدالتیں، انسانی جمہوری حقوق مکمل طور پر ان کا خاتمہ ہو چکا ہے. پاکستان میں بڑے بڑے بدترین مارشل لا دیکھے ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، کسی بدترین آمر نے بھی نہیں کیا تھا کہ اس جعلی نظام کو بچانے کے لیے، جعلی حکومتوں کو بچانے کے لیے آپ کی عدلیہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، عدالتی سسٹم کا کوئی نام نہیں لگا. اور جس ملک کے اندر انصاف کا نظام ختم ہو جائے تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہاں پر کسی قسم کا آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں وہاں آپ نہیں لے سکتے. بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے یہ کہا کہ پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، یہ آج سے نہیں ہو رہی، 3 سال سے ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیے، اب تو حد یہ ہے کہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی تک محفوظ نہیں ہے. عمران خان صاحب جو پاکستان اور فیڈریشن کا واحد لیڈر ہے، جو 90% پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، آج 2 سال سے جیل میں بے گناہ بند ہیں، ان کی ملاقاتیں بند ہیں. کوئی ہمارے پاس ان عدالتوں، جن کو آپ عدالتیں کہہ رہی ہیں، ان عدالتوں کے آرڈرز ہم لے کر جاتے ہیں، وہاں پر ایک سنتری اور حوالدار اسے پاؤں کی نوک پہ رکھتا ہے. آپ نے
उनकी बुशरा बीबी, उनकी जो बेगम है, उनका क्या जुर्म है? माएं बहनें बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं, और ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, लेकिन ये उनको एहसास होता है जिनको अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत का एहसास हो। आज हर चीज गैर महफूज हो चुकी है। अभी आप ये देखिए कि जब आपने सारा कुछ कर लिया, हर निजाम फतह कर लिया, आज भी आपको इतना डर है कि आप कोई पाकिस्तान का झंडा लेकर निकले, कोई तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर निकले, और इसमें कोई खा वो मर्द है, औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है, उसको वो जेल में बंद हो जाएगा, उसके बदतरीन तशद्दुद किया जाएगा। आपने कहा क्यादत चेंज कर रहे हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। नहीं, मतलब असगर साहब, आप ये वाकई कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे? सरवत, बिल्कुल ये गलत खबर है। देखें, हमने मौलाना फजलुर रहमान को, जो जमातें ये समझती हैं कि मुल्क के अंदर आइन कानून खत्म हो चुका, अदालतें खत्म हो चुकी, सियासत और इलेक्शन खत्म हो चुके, तो हमने तो सबको दावत दी, और मौलाना साहब के पास तो हम बार बार गए। अच्छा, अब भी हम मौलाना साहब को ये कहते हैं, अगर वो बार बार ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन को लूटा गया, अरबों रुपए लगाए गए, सीटें चोरी की गई, अभी अदालतों के हवाले से उन्होंने कहा कि अब अदालती सिस्टम जो है वो खत्म हो चुका है, हम उनको कहते हैं आइए, लेकिन बदकिस्मती से जब भी कोई मुश्किल वक्त इस जाली निजाम पे आता है, जाली हुकूमतों पे आता है, कोई कानून साजी होती है। बसरा साहब, मेरा सवाल शायद सख्त हो जाएगा। अब बार बार मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जाते हैं, वो बार बार यही कहते हैं कि बिल्कुल पीटीआई दुरुस्त कहती है, ये इलेक्शन जाली था, ये हुकूमत जाली है, आइन के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस जाली इलेक्शन के नतीजे में जो मौलाना फजलुर रहमान साहब बयान करते हैं, उसी के नतीजे में जो आप लोगों की मखसूस नशिस्तें गईं, उन मखसूस नशिस्तों को तो उन्होंने बड़ा खुले दिल के साथ कबूल भी किया, और एक्सेप्ट करने के साथ वो सिस्टम में आगे भी बढ़ गए। 26वें में उन्होंने अपना रोल प्ले किया, और सारे मामलात में हुकूमत के साथ हमें खड़े नजर आते हैं, बहुत सारे मामलात में। सरवत, आपने बहुत अहम सवाल किया है। आप ये देखिए कि मौलाना फजलुर रहमान, जिनकी 2 या 3 सीटें थीं वहां पर केपी के अंदर, उनको 10 से 15 मखसूस सीटें दे दी गईं, और इसी जाली अदालतों के जरिए हमारी सीटें छीन कर, पहले तो आपको पता है 2/3 मेजोरिटी छीनी गई हमसे, फिर मखसूस सीटें छीनी गई, और मौलाना फजलुर रहमान समेत किसी सियासतदान में, जो आज अपने आप को सियासतदान कहते हैं, किसी को शर्म नहीं आई, किसी को हया नहीं आया कि यार ये वो सीटें हैं जो पीटीआई की हैं, उनकी मखसूस, और बात करते हैं खवातीन की इज्जत और एहतराम की, मिनॉरिटीज की, और वो सीटें मौलाना फजलुर रहमान समेत सब ने हमसे छीन ली। आपके सवाल पर आता हूं, हमारी कोशिश ये है कि बार बार जब वो इजहार करते हैं, हम उनको अपनी तरफ से कहें कि आइए मौलाना साहब, अगर आप ये समझते हैं और ये बार बार कहते हैं, लेकिन मेरी अपनी जाती राय है, ये पार्टी की राय नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान के पास जाना टाइम का ज़िया है, चूंकि वो अब मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि आने वाले दिनों में मौलाना फजलुर रहमान को ये कहा गया है कि वहां पे गवर्नर रूल लगाया जाएगा केपी के अंदर। मौलाना फजलुर रहमान का गवर्नर रूल लगाने से पहले उनका गवर्नर लगाया जाएगा, और फिर वो सूबा भी जहां पर 99.9% इमरान खान साहब के लोग जीत कर आए हैं, वो सूबा भी इस निजाम के हवाले कर दिया जाएगा। इसलिए मैंने तो दोस्तों को कहा है जो उनके पास जाते हैं। आप किन दोस्तों की बात कर रहे हैं? आप असद कैसर साहब की, सलमान अकरम राजा साहब की, किन दोस्तों की बात कर रहे हैं आप? देखें, लास्ट टाइम अभी असद कैसर साहब, ये हमारे दोस्त गए हैं, उनको बड़ा है कि जी मौलाना साहब को हम बताते हैं कि मौलाना साहब, ऐसे कभी किसी मार्शल्ला में भी नहीं हुआ, किसी का घर महफूज नहीं है, किसी की चादर चारदीवारी महफूज नहीं है, आइन खत्म हो चुका, अदालतें खत्म हो चुकी, और बार बार आप इसका इजहार करते हैं। तो वो तो अपनी तरफ से असद कैसर साहब वगैरह जो कोशिश कर रहे हैं, तो वो तो उनकी जो उनके साथ एक पुरानी एसोसिएशन है, एक सूबे से उनका तल्लक है, लेकिन मैं फ्रेंकली स्पीकिंग ये समझता हूं कि मौलाना साहब के पास जाना टाइम क्या ज़िया है। अब बसरा साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिलर्स में से एक बड़ा पिलर हैं आप भी। जब हमें ये पता चले कि जी शौकत बसरा साहब ये समझते हैं कि ये टाइम का ज़िया है, मगर असद कैसर साहब, सलमान राजा साहब और दीगर लीडरशिप के लोग जाके मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जाएं, उनके ड्राइंग रूम में बैठे उनसे बातचीत करें, तो क्या मैं ये अखज़ करने में बिल्कुल दुरुस्त हूँ कि पार्टी के अंदर बेसिकली जो फैसला साजी है वो मन मर्जी से हो रही है, बाहमी मुशावरत से फैसले नहीं हो रहे? नहीं सरवत, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखें, हमारा मौक़िफ़ ये है कि मौलाना फजलुर रहमान और हमारे जो दोस्त समझते हैं कि वो अपोजिशन की सीटों में बैठे हुए हैं, और हमारे से ज्यादा सख्त मौक़िफ़ है कि आप उनकी बातें नहीं चला सकेंगी। हमारे ये दोस्त समझते हैं, इवन
عمران خان صاحب نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو کہیے کہ وہ آئیں اور اپوزیشن کا ہم جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے اتحاد بنایا ہے آئین کو بچانے کے لیے، پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کو بچانے کے لیے، قانون کو بچانے کے لیے. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے 90+ ایم این ایز ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر، اسی طرح ہمارے 30+ سینیٹرز ہیں سینٹ کے اندر، لیکن ہم نے اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا، ہم نے سینٹ کے اندر راجہ علامہ ناصر عباس صاحب کو اپوزیشن لیڈر مقرر کیا. وجہ کیا ہے کہ ہم تمام اپوزیشن جماعتوں کو لے کر ساتھ چلنا چاہتے ہیں. اسی نظریے پہ ہمارے دوست ان کے پاس جاتے ہیں. کوئی ڈویژن نہیں ہے، میں بار بار کہوں کوئی ڈویژن نہیں ہے. دیکھیں ہمارے دوست کوشش کیا کر رہے ہیں، کوئی ایسی کوشش نہیں کر رہے کہ جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے، جو سوچ ہے، جو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ رول آف لا ہو، جہاں پر جمہوریت جو لپیٹ دی گئی ہے، جو آئین لپیٹ دیا گیا ہے، اس کو واپس لایا جائے. ہم کسی کو بھی، ایون ہم جو بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں آپ جیسے دانشور کہتے ہیں، صحافی کہتے ہیں کہ آپ سیاستدانوں سے بات کریں، ہم آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ سیاستدان نہیں ہے، یہ سب بیچارے مسلط کیے گئے ہیں. ان کو تو محلے والوں نے اور گھر والوں نے ووٹ نہیں دیا. اگر نواز شریف جو نون لیگ کا لیڈر ہے، جس کے نام پہ پارٹی ووٹ مانگتی ہے، اگر وہ بیچارہ ڈاکٹر یاسمین راچل سے ہار گیا، آصف زرداری پوری پارٹی ہارنے کے باوجود وہ صدر بن گئے، کوئی جال سازی سے وزیر اعظم بن گیا، کوئی گورنر بن گیا، کوئی ایم این اے کو وزیر بن گئے. آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے پاکستانی غریب عوام کا 5300 روپیہ لوٹ لیا ہے. نہیں 5300 نہ کہیں، 5300 نہیں ہے، 5300 ارب کہہ رہا ہوں. آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پاکستان کی اکانومی کے اوپر مفصل بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. پاکستانی حکومت کسی کی سنے یا نہ سنے، لیکن آئی ایم ایف کے حکم کو کون ٹال سکتا ہے؟ معاشی ترقی کے دعوے کرنے والی حکومت نے آئی ایم ایف کے پریشر پر گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ جاری کی، جو رپورٹ کم اور ملکی گورننس، ریاستی نظام اور طاقتور طبقوں کے خلاف چارج شیٹ زیادہ ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے 186 صفات پر مشتمل ڈاکیومنٹ نے پورے نظام کو ایک ایکس رے مشین پر رکھ کر دکھا دیا کہ اندرونی طور پر زخم کتنے گہرے ہیں. آئی ایم ایف سادہ الفاظ میں کہتا ہے کہ نیب نے پچھلے 2 برس میں جو 5.3 کھرب روپے ریکور کیے، یہ کارکردگی نہیں ہے بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ کرپشن پاکستان میں اوپر سے نیچے تک سرایت کر چکی ہے. آئی ایم ایف یہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان میں فیصلہ سازی غیر شفاف ہے، ادارے کمزور ہیں، امارات کا جال صرف طاقتور طبقات کے ہاتھ میں ہے اور اسی وجہ سے ملک آگے نہیں بڑھ رہا. یعنی ایسی اشرافیہ موجود ہے جو قانون بناتی ہے، بار بار قانون بدل کر اپنے معاشی مفادات کو محفوظ بھی کرتی ہے، لیکن ٹیکس بہت کم دیتی ہے. آئی ایم ایف سمجھتا ہے کہ اگر اشرافیہ کا جال ٹوٹ جائے تو پاکستان کی جی ڈی پی میں سالانہ 6.5% تک اضافہ ممکن ہے، جو اس وقت 2.68% کے قریب تر ہے. رپورٹ میں خصوصی سرمایہ کاری کی سہولت کونسل کے قیام پر بھی سوال ہے کہ جب بورڈ آف انویسٹمنٹ موجود تھا تو پھر نیا ادارہ کیوں قائم کیا گیا؟ ایک طرف آئی ایم ایف کی یہ رپورٹ ہے اور دوسری طرف کچھ ایسے حقائق جنہیں حکومت اپنے معاشی ترقی کے دعووں کے کارپیٹ کے نیچے چھپانے کی بھرپور کوشش کرتی نظر آتی ہے، مگر عالمی ادارے حکومت کو ایسا کرنے نہیں دے رہے. کچھ سوالات مسلسل حکومت کا پیچھا کر رہے ہیں. اگر ملک ترقی کر رہا ہے تو مڈل کلاس کیوں سکڑ رہی ہے؟ غربت کی شرح 45% پر کیسے پہنچ گئی ہے؟ اگر واقعی مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں ہے تو پھر عام شہری کی قوت خرید کیوں زمین بوس ہو چکی؟ آئی ایم ایف کی رپورٹ کے بعد بنیادی سوال کہ یہ رپورٹ پڑھنے کے بعد کیا بیرونی سرمایہ کار پاکستان کا آنے کا رخ کریں گے؟ دوسرا بڑا سوال کہ آئی ایم ایف نے کرپشن پر قابو پانے کے لیے جن 90 سفارشات پر عمل درآمد مانگا، کیا حکومت ان پہ پورا اتر پائے گی؟ رپورٹ میں مزید کیا کچھ ہے، اسی پر بات کریں گے. ماہر معاشی امور ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. سر مجھے یہ بتائیے گا، پچھلے کئی مہینوں سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اشتہارات بہت بڑے بڑے آ رہے ہیں، شکریہ کے میسیجز ہیں، اور ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ بہت ہی تیزی کے ساتھ پاکستان کی اکانومی آگے بڑھ رہی ہے. اقتصادی ترقی کا ایک بہت بڑا باب ہے جو آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں ممکنہ طور پہ کھل کے سامنے آئے گا. مگر یہ جو باب کھلا ہے اس نے تو کلئی کھول کر رکھ دی ہے حکومتی دعووں کی. آپ کے نزدیک یہ اوور سٹیٹڈ ہے یا پھر اسے چارج شیٹ کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں؟
جی سرورت بہت شکریہ. دیکھیے اس کے 3-4 پہلو ہیں. ایک تو ہم بارہا کہتے ہیں لیکن ہماری سیاسی حکومتیں اور لوگ مانتے نہیں ہیں, وہ گولڈ پلیٹ کرتے ہیں, اوور سیل کرتے ہیں, جو اکنامک انڈیکیٹرز کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. تو مینلی جو اچیومنٹس تھیں جو ہوئی بھی ہیں آئی ایم ایف پروگرام میں, وہ تو آپ کی اسٹرکچر پہ, بیلنس آف پیمنٹ کے لیول پہ, جس کو ہم میکرو اکنامک سٹیبلٹی کہتے ہیں, وہاں پر ہوئی ہیں. کوئی بھی ایز سچ انڈیکیٹر یا انویسٹمنٹ کا یا ایکسپورٹ کا یا جابز کا یا غربت کا یا ہیومن ڈیولپمنٹ کا, اس لینس سے آپ دیکھیں تو اس سائڈ پہ تو پاکستان ہے اسٹک. اب آتے ہیں اس رپورٹ کی طرف. جتنے انٹرنیشنل لینڈرز ہیں یا ملٹی لیٹرل ادارے ہیں, جب بھی کسی ملک کو بجٹ میں پیسہ ڈالتے ہیں, دیتے ہیں سپورٹ کے لیے, تو وہ اس کی ایک اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کیسی ہے, پروکیورمنٹ کیسی ہے, اکاؤنٹیبلٹی کیسی ہے, ادارے کیسے ہیں. فرق اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ آئی ایم ایف ٹریڈیشنلی یہ نہیں کرتا تھا. انہوں نے ورلڈ بینک سے مل کے رپورٹ کی, لیکن جو انٹرسٹنگ چیز اس میں یہ تھی کہ اس کو پبلک کرنے کا کہا. اور پبلک جب ہو جاتی ہے, عام طور پہ اکنامک مینیجرز اور ان کے مشن کے درمیان بات ہوتی ہے, تو اس لیے میں اور آپ اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں, جو کہ ایک اچھی بات ہے, میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. اب اس رپورٹ نے جو ویکنیسز بتائی ہیں وہ ایک دن کی تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اوور دا پاسٹ 4-5 سال میں وہ زیادہ ڈیٹیریوریشن اداروں کی دکھائی دی ہے کہ انویسٹر کا اعتبار نہیں ہے. آئی ایم ایف نے ہائی لائٹ کی ہیں کہ جی اگر یہ لیکیجز روکی نہ جائے تو آپ 5 سے 6% گرو کر سکتے ہیں. ابھی آپ کی گروتھ 3% سے کم ہے. تو اس کو ہم اپرچونٹی کاسٹ کا لاس کہتے ہیں کہ جی آپ کی بیکاز آف گورننس اینڈ کرپشن یہ ایک لاس ہو رہا ہے, جس کو آپ کو ہول کو بند کرنے کے لیے اداروں کو مضبوط کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب, ایک حکومت کی طرف سے جو ایک وہ اپنے لیے ایک پلس پوائنٹ دیکھ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس رپورٹ سے انہیں کوئی اچنبھا نہیں محسوس ہوا, وہ حیران نہیں ہوئے. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ خود آئی ایم ایف کو کہہ کے یہ رپورٹ مرتب کرائی گئی, لیکن شاید گورنمنٹ آف پاکستان یہ نہیں جانتی تھی کہ اس رپورٹ کو پبلک کرنے کو اگلی قسط کے ساتھ مشروط بھی کر دیا جائے گا. اب میرا سوال سر یہ ہے کہ یہ اب کی رپورٹ نہیں ہے, پچھلے 3 مہینے سے اس کو تاخیر کے ساتھ اب پبلش کیا گیا ہے. ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ایس آئی ایف سی کے تھرو ہم غیر ملکی دورے بھی کر رہے ہیں, بہت سارے ایم او یوز کی کہانیاں بھی ہمارے سامنے آئیں. ایس آئی ایف سی کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ اس ایلیٹ کیپچر کا ہے جو اس رپورٹ میں بیان کیا گیا, اور اس کے ڈیفینس کے لیے یا اس کے ڈینائل کے لیے کوئی بھی اس وقت ہمارے سامنے نہیں آ رہا. جی دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی بالکل کوئی انٹینشن نہیں تھی یہ رپورٹ کرنے کی. یہ آئی ایم ایف نے سجیسٹ کیا کہ ہم کرنا چاہتے ہیں, اور کیونکہ ہمیں آئی ایم ایف کی اور ان اداروں کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ انالیٹیکل رپورٹ کہاں استعمال ہونی ہے, ہم نے اس کو سائن آف کر دیا. اور رپورٹ کی پہلی لائن یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ اٹ از ڈن آن دا ریکویسٹ آف دا گورنمنٹ آف پاکستان, کیونکہ گورنمنٹ نے سائن کیا ہے. گورنمنٹ کو یہ بھی سمجھ نہیں تھی کہ اس کو پبلک کر دیا جائے گا جب تک انہوں نے اس کو ایز اے کنڈیشنلٹی نہیں لگایا. پھر گورنمنٹ اس پہ نہ صرف اس کو روک لیا, بلکہ انہوں نے جو ایک اور کنڈیشن تھی کہ آپ جو پبلک سرونٹس کے ایسٹس کو بھی پبلک کریں گے, حکومت نے اس کو بھی روکنا چاہا. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا ہوا ہے, آپ نے ٹرانچ لینی ہے, تو دونوں کام کرنے پڑ رہے ہیں. حکومت کو, یہ تو حکومت کی سائیڈ ہے. اب جو دوسری سائیڈ ہے اس کی کہ جو دعوے ہیں, دیکھیے حکومت کے لیے انویسٹمنٹ یا اکانومی کی بہتری ایم او یوز ہوتے ہیں, تصویریں ہوتی ہیں, ریبن کٹنگ ہوتا ہے, اخبار کی ہیڈ لائنز ہوتی ہیں, اشتہار لگانا ہوتا ہے. یہ میں اس کو حکومت کی اکانومی کہتا ہوں, جس کو ہم پولیٹیکل اکانومی یا پاپولسٹ باتیں ہوتی ہیں. پھر ہم دعوے سنتے ہیں, لفظ سنتے ہیں بڑے بڑے, گیم چینجر, ٹرانسفارمیشن, آج کل اڑان کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے اصل چیز ہوتی ہے کہ ہمیں ڈینائل سے نکل کے حکومت کو ٹرانسپیرنٹلی عوام کو بتانا ہے کہ اس وقت ہماری یہ صورتحال ہے, اور اس کو ہم یہاں سے یہاں لے جانے میں اگر 3 سے 5 سال میں کامیاب ہو گئے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی. جو نمبرز ہیں, نمبرز جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ان سب دعووں کے 100% برعکس ہیں, اور یہ رپورٹ اس کے لیے بڑا کلیئرلی بتاتی ہے کہ آپ کی ویکنیسز کہاں ہیں, کیوں آپ گرو نہیں کر پا رہے ہیں.
ٹھیک ہے، لیکن اس میں سر ہمارے لیے جو ایک پریشانی کا سبب ہے وہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے؟ حکومت اپنے طور پہ پبلک آف پاکستان کے لیے کچھ بھی کہے، کوئی بھی بیان آئے، کوئی بھی پروگریسو چیز ہمارے سامنے لے کر آئے، مگر جب IMF جیسا انٹرنیشنل ادارہ ایک رپورٹ پبلش کروائے بھی اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی اس سے انگیج بھی ہو، تو پاکستان کے اندر جو ہم غیر ملکی سرمایہ کار کو لانے کی بات کرتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں یا ممکنہ آ بھی جائے، اس کے اوپر کتنا منفی اثر پڑتا ہے اس قسم کی رپورٹس کے ذریعے؟ جی دیکھیے، وہ لوگ بہت کیئرفلی انڈیپینڈنٹ رپورٹس کو دیکھتے ہیں اور جو کوالٹی کی ہوتی ہیں، کیونکہ حکومت تو ہمیشہ پازیٹیو بات ہی کرے گی، تو جو ہمارے انویسٹرز ہیں جو یہاں آنا بھی چاہتے ہیں تو وہ اس کو سسٹم کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو یہ رپورٹ پبلک کی گئی ہے پہلی دفعہ تاریخ میں، یہ اس کو بیٹر مینج کرنا چاہیے تھا کہ آپ ساری کو نہ پبلک کریں، لیٹس ٹاک کے جوائنٹ ریفارم کی بات کریں۔ یہاں پر ہمارے جو اکنامک پالیسی میکرز ہیں ان کے میرا خیال تجربے میں مجھے کچھ کمی دکھتی ہے انٹرنیشنل اداروں سے ڈیلنگ کے لیے، وہاں بیوروکریسی اس کو ہینڈل نہیں کر پائی میرے حساب سے۔ اب اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ دیکھیے، پہلے ہی ہماری انویسٹمنٹ تو فورن ڈائریکٹ نہیں آ رہی، زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم لوکل انویسٹر کو تو ایکسپینشن میں جائیں۔ وہ یہی کہتا ہے کہ جی اداروں سے ہراسمنٹ ہوتی ہے، بالکل جو رپورٹ میں باتیں ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی 61% ٹیکس ہے تو ہم FBR کے ساتھ کیسے کام کریں۔ اب SIFC وغیرہ جب بنائی گئی تھی وہاں پر بھی وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز نہیں لائی گئی کہ ہم جو کام کریں تو کیسے انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ بیسٹ پریکٹسز کو پریکٹس کریں۔ اب بہت سی چیزیں قانون میں BOI کا بدلا گیا کہ جی ہم بغیر کمپٹیشن کے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل کر سکتے ہیں۔ اب یہ چیزیں اس رپورٹ نے اس پہ آبجیکٹ کیا ہے۔ سملرلی نمبر آف تھنگس کہ آپ نے بورڈ آف انویسٹمنٹ کو بھی رکھا ہوا ہے، ایک اور لیئر بھی کھڑی کر دی۔ اب یہ چیزیں ہم تو کہہ رہے تھے لیکن اب اس رپورٹ میں آئی ہیں، گورنمنٹ شوڈ اون اور اس پہ کچھ ایکشن کرنا چاہیے کہ اس کو کیسے بہتر کیا جائے، لیکن پاکستان کے اوور آل سسٹمک امیج کے لیے دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی ہیلپ فل۔ بہت شکریہ ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔